बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल MF बुक्स से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। अबुल हसन अली बिन उस्मान जलाबी हजवेरी गजनवी अल-मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। आपकी पैदाइश नवंबर 1009 ईस्वी है और वफात 25 सितंबर 1072 हिजवेर और जलाब गजनीन के दो गांव हैं। शुरू में आपका कयाम यहीं रहा, इसलिए हजवेरी और जलाबी कहलाए। सिलसिला नसब हजरत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहों से मिलता है। रूहानी तालीम जुनैदिया सिलसिला के बुजुर्ग अबू अल फजल मोहम्मद बिन अल हसन खतली से पाई। मुर्शद के हुक्म से 1039 में लाहौर पहुंचे। कशफुल महजूब आपकी मशहूर तसनीफ है। लाहौर में भाटी दरवाजे के बाहर आपका मज़ार मरजाए खलाइक है। अगर बात की जाए हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम और नसब की, तो आपका पूरा नाम शेख सैयद अबुल हसन अली हजवेरी है। कुनियत अबुल हसन, लेकिन अवाम व खास सब में गंज बख्श या दाता गंज बख्श यानी खजाने बख्शने वाले के लकब से मशहूर हैं। आप 400 हिजरी में गजनी शहर से मुत्तसल एक बस्ती हजवेर में पैदा हुए। आपके वालिद बुजुर्गवार का इसम ग्रामी सैयद उस्मान जलाबी हजवेरी है। जलाब भी गजनी से मुत्तसिल एक दूसरी बस्ती का नाम है जहां सैयद उस्मान रहते थे। अली हजवेरी हजरत जैद के वास्ते से इमाम हसन की औलाद से हैं। अगर बात की जाए आपके असातिज़ा की, तो आपके असातिज़ा में शेख अबुल अब्बास अशकाकी, शेख अबू जाफर मोहम्मद बिन अल मिसबाह, शेख अबुल कासम अब्दुल करीम बिन हवाजन अल कशीरी, शेख अबुल कासम बिन अली बिन अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अली अल मारूफ दास्तानी बुस्तामी, अबू सईद फजलुल्लाह बिन मोहम्मद मोहिनी, अबू अहमद मुजफ्फर बिन अहमद बिन हमदान, इनके नाम आपके असातिज़ा में मिलते हैं। अगर बात की जाए हजरत शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात जिंदगी पर, तो आपकी तालीम और तरीकत में आपके शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खतली हैं। उनके हालात कलम बंद करते हुए फरमाते हैं कि तरीकत में मेरी इक्तदा आप रहमतुल्लाह अलैहि के साथ है। तफसीर, हदीस और तसव्वुफ तीनों के आप आलिम थे। तसव्वुफ में आप हजरत जुनैद के मजहब पर थे, हजरत शेख हजरमी के मुरीद और हजरत सरवानी के मसाहिब थे। 60 साल तक मखलूक से गुम और पहाड़ों में गोशा नशी रहे। ज्यादातर कयाम जबल लगाम पर रहता था। मैंने आपसे ज्यादा बारोब और साहिब हैबत कोई शख्स नहीं देखा। सूफियों के लिबास से हमेशा किनारा कश रहे। एक मर्तबा मैं आपको वुजू कराने के लिए आपके हाथों पर पानी डाल रहा था कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं एक आजाद आदमी हूं, आखिर मैं इन पीरों की क्यों गुलामी करूं? जो किस्मत में लिखा है वो जरूर पूरा होगा। आपने फरमाया, बेटा, ख्याल तेरे दिल में पैदा हुआ है, मैं उसे जानता हूं। हर काम का एक सबब और जरिया होता है। यह खिदमत और मुलाजमत आदमी की बुजुर्गी का सबब बन जाती है। यह ठीक है कि अल्लाह ताला चाहता है तो एक सिपाही ज़ादे को ताजशाही पहना देता है। जिस रोज आपकी वफात हुई तो आप बानियान और दमिश्क के दरमियान पहाड़ पर वाक़े एक गांव बैतुल जिन में थे और आपका सर मेरी गोद में था। मेरा दिल सख्त मुस्तरब और तकलीफ में था, जैसा कि ऐसे मोहसन और दोस्त की अलहदगी के ख्याल से होना ही चाहिए था। आपने फरमाया, बेटा, मैं एतकाद का मसला बयान करता हूं।
اگر تو اپنے آپ کو اس کے مطابق درست کر لے گا تو تیرے دل کی تمام تکلیف دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر بات کی جائے آپ کے اہم واقعات کی تو آپ اپنی تلاش و جستجو کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک مشکل پیش آئی، اس کے حل کے لیے میں نے بہت مجاہدے کیے مگر یہ مشکل حل نہ ہوئی۔ اس سے پہلے بھی مجھے ایک مشکل پیش آئی تھی، اس کے حل کے لیے میں نے حضرت شیخ ابو یزید کی قبر کی مجاوری اختیار کر کے اس پر غور و فکر کیا تھا اور میری وہ مشکل وہاں حل ہو گئی تھی۔ اب کہ میں نے پھر ایسا کیا، برابر 3 ماہ تک ان کا مجاور ہر روز 3 مرتبہ غسل کرتا رہا، 30 دفعہ وضو کرتا رہا، لیکن میری یہ مشکل حل نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے خراسان جانے کا ارادہ کیا اور راستے میں رات کے وقت ایک خانقاہ میں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہرا۔ وہاں صوفیوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ میرے پاس اس وقت موٹے کھردرے ٹاٹ کی ایک گدڑی تھی اور وہیں میں نے پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں ایک عصا اور کوزہ تھا، اس کے سوا کوئی سامان میرے پاس نہیں تھا۔ ان صوفیوں نے مجھے بہت حقارت کی نظر سے دیکھا اور اپنے خاص انداز میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ اپنی اس بات میں سچے تھے کیونکہ میں فی الواقع ان میں سے نہ تھا۔ میں تو محض ایک مسافر کی حیثیت سے رات بسر کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا تھا، ورنہ ان کے طور طریقوں سے میرا کوئی سروکار نہ تھا۔ انہوں نے خانقاہ کے نیچے ایک کمرے میں مجھے بٹھا دیا اور ایک سوکھی روٹی، اور وہ بھی روکھی، میرے آگے رکھ کر خود کھانے کے لیے اوپر چوبارے میں جا بیٹھے۔ جو کھانے وہ خود کھا رہے تھے ان کی خوشبو مجھے آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ چوبارے پر سے وہ طنزیہ انداز میں مجھ سے باتیں کرتے تھے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو خربوزے لے کر بیٹھ گئے اور چھل کے مجھ پر پھینکتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی طبیعت کی خوشی اس وقت میری توہین پر موقوف تھی۔ میں اپنے دل پہ اللہ سے کہہ رہا تھا، یا اللہ، اگر میں نے تیرے دوستوں کا لباس نہ پہنا ہوا ہوتا تو میں ضرور ان کی ان حرکات کا مزہ ان کو چکھا دیتا، لیکن چونکہ میں اسے خداوند تعالیٰ کی طرف سے ابتلا سمجھ کر برداشت کر رہا تھا، اس لیے جس قدر وہ طعن و ملامت مجھ پر زیادہ کرتے تھے میں خوش ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس کا طعن کا بوجھ اٹھانے سے میری وہ مشکل جس کے لیے میں مجاہدوں اور اس سفر کی مشقت اٹھا رہا تھا وہیں حل ہو گئی۔ اسی وقت مجھ کو معلوم ہو گیا کہ مشائخ جاہلوں کو اپنے درمیان کیوں رہنے دیتے ہیں اور ان کا بوجھ کس لیے اٹھاتے ہیں، نیز یہ کہ بعض بزرگوں نے ملامت کا طریقہ کیوں اختیار کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے بعض اوقات وہ عقدے حل ہو جاتے ہیں جو دوسرے طریقوں سے حل نہیں ہوتے۔ اگر بات کی جائے آپ کے طریق کی تو آپ کے نزدیک صوفی صفا سے مشتق ہے، اور صفا کی اصل دل کو غیر اللہ سے منقطع اور دنیا غدار سے خالی کر کے اسے اللہ سے جوڑنا ہے۔ گویا اس کا مطلب اخلاص اور سچی محبت کے ساتھ اللہ کی بندگی کی راہ اختیار کرنا ہے، نہ کوئی خاص وضاقتہ اختیار کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب کو تمام احوال میں شرع اور علم کا پیروکار ہونا چاہیے، کیونکہ سلطان علم سلطان حال پر غالب اور اس سے افضل ہے۔ چنانچہ آپ 40 برس مسلسل سفر میں رہے لیکن کبھی نماز با جماعت کا ناغہ نہیں کیا، اور ہر جمعے کی نماز کے لیے کسی قصبہ میں قیام فرمایا۔ عام رحم سہن عام لوگوں کی طرح رکھتے، صوفیوں کی ظاہری رسوم اور وضاقتہ سے آپ شیخ طریقت شیخ ابو الفضل محمد بن ختلی رحمت اللہ علیہ کی طرح ہمیشہ مجتنب رہے، بلکہ اس سے آپ کو ایک گونا نفرت تھی اور ان چیزوں کو ریاکاری اور نمائش اور معصیت کا نام دیتے تھے۔ لاہور میں آمد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ اپنے مرشد کے حکم سے اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانہ 1030 عیسوی سے 1040 عیسوی کے درمیان لاہور تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی اس خدمت پر مامور تھے، اس لیے جب آپ کو لاہور آنے کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سے عرض کیا، وہاں حسین زنجانی موجود ہیں، میری کیا ضرورت ہے؟ لیکن شیخ نے فرمایا نہیں، تم جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت لاہور پہنچا،
صبح کو حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر لایا گیا۔ تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے میں آپ نے بر صغیر پاک و ہند کے دوسرے حصوں کا بھی سفر کیا۔ چنانچہ آپ کشف المحجوب میں حضرت ابو حلیم حبیب بن اسلم رائی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ شیخ کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں انہیں چھوڑتا ہوں، اور مجھے یہ سخت دقت پیش آ رہی ہے کہ میری کتابیں غزنی میں ہیں اور میں ملک ہندوستان کے گاؤں بھور میں ہوں جو ملتان کے گرد و نواح میں واقع ہے، اور بالکل غیر جنسوں میں گرفتار ہوں۔ اگر بات کی جائے آپ کے وصال شریف کی تو آپ کے وصال کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ سفینۃ الاولیاء میں دارا شکوہ نے وصال باکمال 454 ہجری یا 464 ہجری ذکر کیا۔ غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الاولیاء میں تاریخ وصال 464 یا 466 لکھی ہے۔ اے آر نکلس مترجم کشف المحجوب کے نزدیک وصال باکمال 465 یا 469 کو ہوا۔ اگر بات کی جائے آپ کے روزے کی تو آپ کا روزہ ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین دولہ نے تعمیر کروایا، اور خانقاہ کا فرش و ڈیوڑھی جلال الدین اکبر بادشاہ نے 1515 سے 1605 کے درمیان تعمیر کیا۔ خواجہ معین الدین اجمیری 1639 اور بابا فرید الدین گنج شکر نے قصب فیض کے لیے آپ کے مزار پر چلہ کشی کی، اور معین الدین اجمیری نے چلے کے بعد رخصت ہوتے وقت یہ شعر کہا تھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ اسی سے آپ کے گنج بخش کے نام سے شہرت ہوئی۔ اگر بات کی جائے آپ کی تصانیف کی تو آپ نے یہ کتب تحریر فرمائی: کشف المحجوب، کشف الاسرار، منہاج الدین، الرایۃ الحقوق اللہ، کتاب الفناد، اسرار الحزق، سحر القلوب، کتاب البیان۔ اس کے علاوہ شعر و شاعری سے بھی آپ کو دلچسپی تھی اور آپ کا دیوان بھی تھا۔ کشف المحجوب میں اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی تصانیف کو اپنے نام سے منسوب کر کے شائع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے مجھ سے میرے شعروں کا دیوان دیکھنے کے لیے مانگا، پھر واپس نہیں کیا، اور اس کے شروع سے میرا نام محو کر کے اپنے نام سے پیش کر دیا، کیونکہ دیوان کا یہی ایک نسخہ تھا اور وہ لے گیا، اس لیے میں کچھ نہ کر سکا اور اس نے میری محنت کو برباد کر دیا۔ اسی طرح ایک اور شخص نے میری دوسری کتاب منہاج الدین جو میں نے تصوف پر تصنیف کی تھی مجھ سے مانگی، اور اس پر سے میرا نام مٹا کر عوام الناس میں اسے اپنے نام سے مشہور کر دیا۔ آپ کا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نفس کو اس کی خواہش سے دور رکھنا حقیقت کے دروازے کی چابی ہے۔ اگر میں مختصراً آپ کی خدمت میں حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف دوبارہ سے عرض کروں تو وہ کچھ ایسے ہے کہ آپ کی پیدائش نومبر 1009 عیسوی غزنی میں ہوئی، وفات 25 ستمبر 1072 یعنی قبل تقریباً 62-63 سال کی عمر میں لاہور میں ہوئی۔ آپ کی شہریت ایران سے تھی، آپ کا مذہب اسلام تھا اور فرقہ اہل سنت اور مسلک حنفی تھا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت علی حجویری کا فیضان رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔